आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पेशावर और उसके बाद कराची, और इस वक्त जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान का पावर शो हो रहा है। यहाँ कुछ देर बाद इमरान खान अवाम के जव्वे गफ़ीर से खिताब करेंगे। वो इस वक्त जलसागाह में पहुँच चुके हैं। इसमें शायद ही किसी को शक हो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की बुलंदी पर हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के नतीजे में वज़ीर आज़म के ओहदे से 10 अप्रैल को बरतरफ किए जाने के बाद अवाम में उनकी मकबूलियत दिन बदन बढ़ रही है। अवामी जज्बात इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानिए के साथ होते जा रहे हैं। ओहदे से बरतरफी के बाद इमरान खान ने पहला अजीम शान जलसा पेशावर में 13 अप्रैल को किया था, जिसमें अवाम का एक समंदर उमड़ आया था। जलसे से खिताब में इमरान खान ने इलेक्शन के ऐलान तक सड़कों पर रहने का आज़म किया था और शहबाज शरीफ की 12 जमाती मखलूत हुकूमत को इम्पोर्टेड करार देते हुए इसे मानने से इनकार किया था। इसके 3 रोज़ के बाद एक मरतबा फिर कराची में एक बड़ा जलसा आम किया था, जिसमें मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की थी। इसे कराची की हालिया तारीख का सबसे बड़ा जलसा करार दिया गया था। जलसे में इमरान खान ने अपना अमरीका मुखालिफ बयानिया दोहराया था और कहा था कि अगर उनकी हुकूमत गिराने की बैरूनी साजिश कामयाब हुई तो फिर अमरीका के खिलाफ कोई हुक्मरान खड़ा नहीं होगा। आज लाहौर में भी मीनार पाकिस्तान पर अवाम का एक समंदर इस वक्त नजर आ रहा है और वह इमरान खान के खिताब के मुंतज़िर हैं। इस वक्त इमरान खान का जलसा आम जारी है। इमरान खान थोड़ी देर में वहाँ खिताब करेंगे। इस वक्त हमें खबर मिली है कि लंदन में बिलावल भुट्टो, जरदारी और जनाब नवाज शरीफ की मुलाकात ख़त्म हुई है, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ हो रही है। हम आपको बराह रास्त लंदन लेके जाते हैं। करने वाले लोग हैं और ये हमारे ट्रैक रिकॉर्ड से साबित होती है बात। तो इस दौर में जो पिछले आपने 4 साला दौर जो देखा है, मैं आज तक ज़िंदगी में इस तरह का दौर मैंने नहीं कभी देखा। और ये पाकिस्तान के अवाम से कोई आज पूछे आपको रोटी मिल रही है, पाकिस्तान के गरीब अवाम से कोई पूछे आपको दवाई, गरीब अवाम से चीनी मिल रही है, आपको आटा मिल रहा है, बच्चे स्कूल पूछ के बताएं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पूछ के बताएं उनसे कि बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, वो कर सक रहे हैं वो। मुझे कोई उनसे पूछ के बताए कि आज वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं वो, और क्या वो उनके पास इतने पैसे हैं या जायदाद बेचनी पड़ती है इलाज करवाने के लिए। आज डॉलर का क्या हाल है, मिट्टी में मिल गया है। और ये अपना जो है पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के रुपए की कदर ख़त्म होकर रह गई। आज पाकिस्तान के अंदर हमारी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई है। इस इकॉनमी को दोबारा खड़ा करना आज हमारी काफ़ी गुफ्तगू बिलावल साहब के साथ इशू पर रही है कि इस इकॉनमी को दोबारा खड़ा करना बड़े जान जोखों का काम है, एक दिन का काम नहीं है। इस पे बहुत वक्त लगेगा। रुपए को दोबारा अपनी जगह पे वापस लाना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इमरान लंदन में बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है। नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान ने जो माहौल पैदा किया ऐसा पहले कभी भी नहीं था। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कर रहे थे और इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि शहरी रहमान भी हैं। नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान ने जो माहौल पैदा किया है ऐसा कभी नहीं था, मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई है। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्क की मईशत को बहाल करें और आवाम के बारे में सोचें, क्योंकि इमरान खान ने आवाम के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि इकॉनमी बेहतर करने में वक्त लगेगा, इमरान खान से कौम को निजात दिलाना बहुत ज़रूरी था। नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने
غریب عوام کا برا حال کر دیا اور عوام کے بارے میں نہیں سوچا۔ عمران خان نے غنڈہ گردی اور بدتمیزی کے کلچر کو بھی فروغ دیا اور اسی وجہ سے عمران خان کا جانا ضروری تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عوام کی جانب سے جو امیدیں ہیں انہیں پورا کریں، اکانومی کو بہتر کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ عمران خان سے قوم کو نجات دلانا بہت ضروری ہو گیا تھا، نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ بلاول بھٹو بھی موجود ہیں، نواز شریف بھی موجود ہیں، میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے جس کلچر کو فروغ دیا وہ غنڈہ گردی اور بدتمیزی کا کلچر تھا۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان سے نجات ملی ہے، عمران خان سے نجات بہت ضروری تھی۔ ایک ایک چیز پہ، چاہے وہ فارن پالیسی ہے، چاہے وہ اپنا پاکستان کی اندرونی پالیسیز ہیں، پاکستان کے اقتصادی معاملات ہیں، چاہے وہ IMF کے پاس میں جاؤں گا اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا۔ ہم نے تو آپ کو خودکشی کرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کی ہی نہیں کی، انہوں نے کی یہ باتیں، یہ کوئی پاکستانی ان باتوں کو بھلا نہیں سکتا۔ تو میں یعنی کہ اس بات پہ مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم نے پاکستان جو ہے وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس طرح کا حشر کر دیا جائے اس کے ساتھ۔ تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے، جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو ریپیئر کرنا ہے۔ اس بغیر ہمیں یعنی مسلم لیگ نون، اس میں بلاول بھٹو صاحب اور ان کی پارٹی زرداری صاحب، اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اس میں پاکستان کی تمام پارٹی، چاہے وہ بلوچستان سے ہے، چاہے وہ اپنا سندھ سے ہے، یا وہ پنجاب سے ہیں، یا خیبر پختون سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر بیٹھ کے ہمیں اس ملک کو ان سارے گمبھیر مسائل سے باہر نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور اس وقت تک ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بری الذمہ نہ سمجھیں جب تک ہم یہ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا نہیں کر لیتے۔ یہ بالکل میں بہت خلوص کے ساتھ یہ اپنی قوم کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں اور دل سے نکل رہی ہیں میری باتیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ اب صرف تمنا ہے تو یہی ہے کہ اس ملک کو اپنی منزل کی طرف ہم پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور باقی میری استدعا ہوگی کہ قوم کامیابی کے لیے دعا کرے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے محترم بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ چل کے میرے پاس آئے اور مجھے جو ہے وہ آ کے مبارکباد دی، ڈار صاحب کو مبارکباد دی، ہمارے ساتھیوں کو مبارکباد دی۔ دل کی گہرائیوں سے اس جیسچر کے لیے ان کا میں ممنون اور مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ان سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیا پیچھے رہے تھوڑا۔ سب سے پہلے میں محمد نواز شریف صاحب، مسلم لیگ کے سارے ساتھی شکر گزار ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے ہوسٹ کیا، یہ میرا پہلا موقع ہے کہ یہ لندن سیکریٹریٹ پہ آنے کا مجھے یہ موقع ملا ہے، اور میں میاں صاحب کا شکر گزار ہوں۔ پورا پاکستان مطلب پورا پاکستان کے جمہوری جماعتیں کو اس وقت مبارکباد، کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، شکر کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کے تاریخ لکھا ہے، تاریخی کام کر کے دکھائے ہیں، اور یہ جو اب ہم نے 3 سال 4
लंदन में बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि हमने मिलकर तारीख रकम की और तारीखी काम करके दिखाया। नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि बिलावल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आकर मुबारकबाद दी, कल इनसे दोबारा भी मुलाकात होगी। साथ ही साथ उनका कहना था कि हमारे दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, इसहाक डार ने मुल्क की मईशत को मजबूत किया, इकॉनमी बेहतर करने में बहुत वक्त लगेगा। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान से कौम को निजात दिलाना बहुत ज़रूरी था। ایک سلیکٹڈ حکومت، ایک نظام نہ صرف ہمارا آزادی، آپ کا آزادی، ہر شہری کے آزادی پہ حملے کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے خلاف کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا۔ ہم نے نہ عدالت کو نہ کسی لاہور، پشاور، کراچی میں ان کے جلسے ہیں، اس وقت تو لاہور میں جلسہ جاری ہے، مگر کل انہوں نے ایک اور تاریخ رقم کی جب انہوں نے ٹویٹر اسپیس کو، جو کہ ایک طرح کی ورچوئل عالمی جلسہ گاہ ہے، وہاں انہوں نے 1 گھنٹے 15 منٹ طویل سیشن کیا اور شرکت کرنے والوں کی تعداد ایک وقت میں 1,65,000 تک پہنچ گئی، جو ٹویٹر اسپیس کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ گزشتہ برس اسپیس کے نام سے ٹویٹر نے آڈیو روم کی سہولت متعارف کرائی تھی، جہاں بنا روک ٹوک دنیا سے لاکھوں لوگ جمع ہو کر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ کل سابق وزیر اعظم نے عوام سے سوالات بھی کیے، عوام نے ان سے سوالات کیے جس کا انہوں نے جوابات دیے۔ کل عمران خان کے پہلی ہی ٹویٹر اسپیس کے خطاب نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ کورین پاپ بینڈ کے کے لائیو سیشن کا تھا، جس میں 44,000 افراد شریک تھے۔ عمران خان کے اس ٹویٹر اسپیس سیشن میں کئی نامور صحافی اور شخصیات بھی شریک تھیں۔ سابق پاکستانی وزیر اعظم بیک وقت فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم پہ نظر آئے، اور بہت ہی یونیک ایکسپیرینس تھا، نہ صرف یہ کہ یہ پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا میں ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کے تھرو انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا، ایک بہت بڑا شو تھا جو کل عمران خان لیڈ کر رہے تھے۔ اس وقت لاہور میں جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی؟ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئیں، کلیئر میجورٹی، تاکہ ہم بلیک میل نہ۔ گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہم نے گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہیں، کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا۔ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے، آپ کے کلوز تھے، وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا۔ ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، تو اس میں لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں، کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے، ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ، بلکہ میں نے تو اخبار بھی نہیں آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا۔ جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرے۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے۔ آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے، گھبرانا نہیں ہے، تو سر میں آپ کو پوری قوم کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ آپ کے ٹائم میں جتنے اچھے کام ہوئے تھے ان کو ریورس کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر لیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم آ کے ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائیں گے۔ آپ اس دفعہ پھر الیکٹیبلز کے ساتھ جائیں گے یا پی ٹی آئی کے کور ورکرز کو موقع دیں گے؟ میں نے یہ ٹکٹس نہیں دی تھے، زیادہ ٹکٹس میں نے نہیں دیے تھے۔ اس بار یہ ٹکٹس، ایک ٹکٹ میں نے جانے نہیں دینا جب تک میں خود اس کو اسکروٹنائز نہ کروں۔ اب آپ کو لے کے جاتے ہیں براہ راست مینار پاکستان جلسہ گاہ، جہاں پر اس وقت کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہیں مینار پاکستان سے، اور اب بھی لوگ جوق در جوق اس وقت اس جلسہ گاہ کی جانب گامزن ہیں۔ اسی راستے میں کھڑے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا، بتائیے گا کہ کیا، میں پیچھے آپ کے دیکھ رہا ہوں حد نگاہ لوگ، جس میں خواتین بڑی تعداد میں ہیں، فیملیز ہیں، یہ بڑی تعداد میں اس وقت جلسہ گاہ میں داخل ہو رہی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں لیڈیز بہت ہیں، اور خواتین اور فیملیز جو ہیں یہ مجھے مسلسل نظر آ رہی ہیں آپ کی پشت پر۔ بالکل کامران صاحب، آپ نے درست فرمایا، ہمیشہ سے یہی سچویشن دیکھنے کو نظر نہیں آتی کہ خواتین یہاں پر جو ہیں وہ جلسوں میں شرکت کریں، لیکن آج مینار پاکستان کے تحریک انصاف میں ہونے والے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ فیملیاں بہت زیادہ شرکت کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کافی دور تک جو ہے وہ راستے بلاک کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام جس طرح جوک در جوک جو ہے یہاں پر آج اس مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے میں شرکت کرتی دکھائی دے رہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان کی جو فین فالوئنگ ہے بہت بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ بہت سارے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ اتنی عوام یہاں پر اس جلسے میں شرکت نہیں کر رہی تھی، لیکن آج خاندان، فیملیاں، بچے، جوان، بزرگ، عورتیں یہاں پر پہنچی ہیں، اور ان کا صرف یہ، میں نے کئی لوگوں سے بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے
اپنے جو ہے قائد عمران خان کا خطاب سننے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. بہت سارے کچھ افراد بھی ہیں. اگر میں کچھ خواتین سے بات کروں تو آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں؟ السلام علیکم. میں اپنے ملک کو میں اپنے ملک کی خاطر آئی ہوں. میں وہ بندی ہوں جو بازار میں نہیں جاتی. فرسٹ ٹائم جلسے پہ آئی ہوں اس ملک کے لیے کہ اب اور بے وقوف نہیں بننا, اور ایک پیغام دینے آئی ہوں اوورسیز کو کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جہانگیر ترین جیسے منحوس علیم جیسے. لیکن یہ بتائیے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہیں؟ جی, میری بھابھی شیخو پورہ سے آئی ہے, میری بیٹیاں, میری پوری فیملی آئی ہے, اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ اور عمران خان کی اوورسیز والوں مدد کرو. تھینک یو ویری مچ. دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی خواتین ہیں اور بہت ساری اور بھی ایسی خواتین ہیں جو یہاں پر جوک دا جوک جو ہیں وہ شرکت کرتی دکھائی دے رہی ہیں. ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے یہاں پر. بہت ساری ہیں جو خاص طور پہ تیاری کے ساتھ آئی ہیں, صرف لاہور سے ہی نہیں بلکہ میاں والی, قصور, شیخو پورہ, اوکارا, فیصل آباد, ساہیوال, دیگر اضلاع سے بھی یہاں پر جو ہے وہ افراد پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ سر دیکھل کچھ شاید نامنظور امپورٹڈ یہاں پہ کچھ خواتین ہیں اس طرح. آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں؟ عمران خان کے لیے آیا ہے, یہاں پہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور بتانے کے لیے آئے ہیں یہ چیری بلاسم کو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ نام جو یوتھ بھی ہے کہاں صاحب, یہاں پہ بہت زیادہ یوتھ بھی دکھائی دے رہی ہے, اور صرف یہ ہے دیکھنے کو ملتا ہے. آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں؟ عمران خان سے ملنے آئے تھے. یہ میاں اسلم صاحب کے ساتھ میاں امجد اقبال صاحب ہماری ٹیم, ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں صاحب یہاں پر بھی پیچھے ایک دروازہ لگایا گیا تھا, اس کے پیچھے تک جو ہے وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو اندر مینار پاکستان کے اندر افراد ہیں وہ ابھی پنڈال تک نہیں پہنچ سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باہر بھی تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ 5 سے 8 ہزار کے قریب عوام ابھی باہر ہے جس نے بھی پنڈال آنا ہے. تقریباً 50,000 کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا گیا تھا, وہ تو مکمل طور پہ جو ہے وہ فل ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو راستہ ہے, اگر میں دکھاؤں کہ یہاں پہ جو راستہ بنایا گیا تھا, یہ جو راستہ ہے یہ بھی مکمل طور پہ بند کر. حسن رضا سے ابھی ہم رابطہ کریں گے. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, جس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ کو براہ راست لاہور کے مینار پاکستان لے کے جائیں گے. لاہور کے مینار پاکستان کے اطراف میں عوام کا عظیم جمع غفیر ہے جو ہر طرف نظر آ رہا ہے, اور خود جلسہ گاہ کے اندر کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہیں. ایک اور تاریخی جلسہ عمران خان کا ہو رہا ہے پشاور اور کراچی کے بعد, اور اس وقت اس جلسہ گاہ کے اندر, اس پنڈال کے اندر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. حبیب اکرم صاحب بتائیے گا کیا سما ہے اس وقت, آپ جہاں پر آپ ہیں, کیا آپ دیکھ سکتے ہیں, ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ خان صاحب, اس وقت میں کچہری کا جو میٹرو اسٹیشن ہے وہاں پر موجود ہوں, اور میٹرو اسٹیشن یہ چونکہ ریزڈ ہے یعنی سڑک سے اوپر بنایا گیا ہے, تو میں اس وقت یہاں پر میں اس میٹرو اسٹیشن کے اوپر موجود ہوں, اور میرے پیچھے آپ جو گاڑیوں کی قطاریں دیکھ رہے ہیں, یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر وہ جلسہ گاہ ہے, اور یہاں تک پہنچنا جو ہے وہ بھی میں آپ سے آپ کے پروگرام میں میری شرکت جو جس طرح پلان تھی کہ میں جلسہ گاہ سے آتا, لیکن میں کافی 1 گھنٹے سے راستے میں ہوں, اور راستہ مسلسل بلاک ہے, نوجوانوں کی ٹولیاں ہیں, گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور موسٹلی خان صاحب جو ہے وہ انڈیویجولز جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یعنی اپنی موٹر سائیکلوں پہ, اپنی گاڑیوں پہ. بسز یہاں پہ کم ہیں, اور زیادہ تر جو ہے وہ بسز دوسری جو شہر سے باہر سے آنے والی بسز ہیں وہ بالکل جلسہ گاہ کے دوسرے حصے میں. جو زیادہ تر یہ جلسہ ہے اس کا اگر آپ کریکٹر کے اعتبار سے کہیں تو یہ جلسہ ٹپیکل ایک لاہوری جلسہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ, اور تقریباً وہی والا جوش و جذبہ ہے جو 2011 میں تھا. اور اس وقت جو یہاں پہ جو میں میٹرو اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ہوں, آپ کو یہ بتا دوں کہ آج میٹرو جو ہے وہ بند کر دی گئی, یعنی میٹرو چونکہ بالکل جلسہ گاہ کے سامنے سے گزرتی ہے تو احتیاطی تدابیر کے طور پر بند کی گئی, یا جلسے میں آنے والے خواہش مند جو میٹرو استعمال کرنا چاہتے تھے ان کو ذرا روکنے کے لیے یہ میٹرو بند کی گئی. بہرحال جو بھی ہے اس وقت جو ہے وہ میٹرو بند ہے, اور لوگ پیدل جا رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ اور گاڑیوں پہ. اور حبیب اکرم صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم حسن رضا کے ساتھ تھے, وہ بھی اسی اطراف میں تھے, اور جو خاص طور پہ میں نے چیز دیکھی وہ یہ کہ بے پناہ فیملیز جو تھی, خواتین, بچے, خاندان جو تھے وہ جوک در جوک اس جلسہ گاہ میں جا رہے تھے. کچھ لوگوں سے ہم نے بات بھی کی, بہت ریمارکیبل یہ سین تھا کہ فیملیز جو ہیں, مڈل کلاس فیملیز اور اس طرح کی فیملیز جو ہیں وہ جوک در جوک جلسے میں جا رہی ہیں, پورے خاندان. خاص جیسے یہ 2011 کا جلسہ تھا
تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی، نوجوان تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے تھے. آج بھی میں جب راستے میں آ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں بچے ہیں وہ گاڑیوں سے نکل کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لوگوں نے اپنی گاڑیاں سجا رکھی ہیں، اپنے موٹر سائیکل سجا رکھے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ کچھ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یا میں تھوڑا سا موو کر رہا ہوں، میں اسی کے دوسری سائڈ پہ جا رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے آپ کو شاید کوئی ٹریفک آتی ہوئی نظر آ رہی ہو. یہ دیکھیے گا کہ یہ ٹریفک جو ہے یہ ساری کی ساری آپ کو ایک ہی سڑک سے آتی ہوئی نظر آ رہی. تو یہاں پہ جو کیفیت ہے وہ تو بڑی کافی جوش و جذبے کی ہے، اور وہ 2011 والی جو فضا ہے وہ شہر میں دوبارہ نظر آ رہی. جی حبیب اکرم صاحب، اب ہم لیتے ہیں کمرشل بریک کے. اس دوران ذرا آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام میں. وزیر اعظم شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہونے کی دیرینہ خواہش تو پوری ہو گئی ہے، لیکن کیا ان کی پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ جناب نواز شریف کے لیے یہ سراسر نفع کا سودا ہے، یا اس میں کچھ گھاٹے کے عناصر بھی ہیں؟ اس سوال کا جواب فی الحال نہیں ہے. یقیناً اگلے الیکشن میں اس سوال کا جواب آئے گا اور حتمی فیصلہ تو مورخ دے گا. اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا زیادہ سے زیادہ 16 مہینے کی حکومت لے کر نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے سیاسی مستقبل کے لیے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کیونکہ اگر موجودہ اسمبلیز مدت پوری کرتی بھی ہیں تو اگلے الیکشن میں سب سے زیادہ سیاسی نقصان لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہی اٹھانا پڑے گا. اگلے الیکشن میں مہنگائی، بے روزگاری، گورننس اور معاشی چیلنجز کا جواب بالآخر وزیر اعظم شہباز شریف کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے پہلے دینا ہوگا. کیا مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی موجودہ 84 نشستیں اور پنجاب اسمبلی میں 165 نشستیں برقرار رکھ پائے گی؟ اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ الیکشن 2023 میں مسلم لیگ نون کیا نعرہ لے کر عوام سے ووٹ لینے جائے گی؟ اس لیے اب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی پر ناکامی کا لیبل لگانے کے بجائے جلد الیکشن کی طرف جانے کی ہدایت کریں، جو کہ ہمیشہ سے ان کی خواہش، مطالبہ اور ہدایت رہی ہے. یاد رہے کہ حالیہ مہینوں میں مسلم لیگ نون کا دیرینہ مطالبہ بھی فوری الیکشن ہی تھا. پی ڈی ایم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام اس ملک کے اندر رہنے والے باسی ہیں، ان کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے سب کا کہ اس ملک میں فل اور شفاف الیکشن کروائے جائیں، اور یہی راستہ ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے کا. جو میں نواز شریف صاحب سے گاہے بگاہے سنتی رہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنا ہے، اس تباہی سے نکالنا ہے جس میں اس کو عمران خان نامی شخص دھکیل چکا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس کا راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیں، عوام کو ان کے نمائندے چننے دیں. ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. میں تو کسی ایسی بات کے حق میں نہیں کہ یہ حکومت کو ہٹا کر ہم اسی ناکام نظام کا حصہ بن جائیں. آج ملک کے مسائل کا واحد حل ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. نواز شریف صاحب کی وہی سوچ ہے جو آپ کی سوچ ہے؟ جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کی بھی یہی سوچ ہوگی کہ ہمیں اس ناکام نظام کا حصہ نہیں بننا، اور یہاں پر یہ حکومت کو ہٹا کر ہمیں ایک فوری اور شفاف الیکشن میں جانا پڑے. کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی حکومت ایک سال کے اندر کسی قسم کی اصلاحات نہیں کر سکتی. اس نے صرف ان کے حصے کی گالیاں خود کھانی ہے. اس وقت جو حل ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک نئے انتخاب کے ذریعے ایک نمائندہ اور اہل حکومت لائی جائے. اب اس وقت ان سے جان چھڑا کے کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. آپ کو ایک ایسی حکومت فرام ود ان دا ہاؤس کریٹ کرنی پڑے گی جو 3-4 مہینے کے اندر الیکشن کروائیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن کروایا جائے. فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاکستان کی ضرورت ہے. فوری الیکشن بظاہر مسلم لیگ نون کو کئی جھنجھٹوں سے نجات دلا دیتا. بصورت دیگر محض 2 ووٹوں کی اکثریت سے قائم مخلوط حکومت کو برقرار رکھنا بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ایک مسلسل چیلنج رہے گا، کیونکہ شہباز کابینہ میں بعض متنازع شخصیات بھی شامل ہیں، جبکہ 34 رکنی کابینہ کی تشکیل کے باوجود 12 شراکت داروں کی خواہشات اور مطالبات کا سلسلہ تاحال جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو بیک وقت آصف زرداری کو مطمئن کرنا ہے اور مولانا فضل الرحمان کی شرائط بھی ماننا ہے. چھوٹے اتحادیوں کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہیں، جبکہ الیکشن 2023 میں علیم ترین گروپ اور پی ٹی آئی کے منحرفین کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے وعدے بھی مسلم لیگ نون کو نبھانے ہوں گے. بظاہر آصف علی زرداری نے اس سارے کھیل میں نواز شریف سے زیادہ بہتر انداز میں
سیاسی کارڈ کھیلے ہیں۔ مخلوط حکومت کا سیاسی المیہ یہ ہوتا کہ اتحادی جماعتیں اقتدار میں تو شراکت دار ضرور ہوتی ہیں، مگر حکومت کی ناکامی کا بلبہ وزیر اعظم پر ہی گرتا ہے۔ گویا اگلے الیکشن میں 12 اتحادیوں کے بجائے صرف مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم شہباز شریف عوام کو جواب دہ ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چند ماہ پہلے تک مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو حکومت گرانے اور عمران خان کو سیاسی شہید بنانے کی سخت مخالف تھی اور کارکردگی کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں بھیجنے کی قائل تھی، لیکن اب نون لیگ خود اس کڑی آزمائش میں آ چکی ہے۔ کہتے ہیں نا اس کی حکومت گرانی چاہیے، میں کہتی ہوں کہ اگر اس کی حکومت گر رہی ہو اپنے 4 بندے کھڑے کر کے اس کی حکومت کو کھڑے رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جو تبدیلی کے دعوے دار ہیں انہوں نے ملک کا کیا حال کر دیا ہے۔ ان کے جو چہروں پہ سے پردے اتر رہے ہیں وہ پوری طرح اتر جائیں۔ نون لیگ ان کو بالکل شہید بننے کا موقع نہیں دے گی تاکہ کل کو یہ باہر آ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو بڑا کام کرنا تھا جی، تو اچانک ہماری حکومت گرا دی گئی، ہمارے خلاف سازش ہو گئی اور ہم یہ کر نہیں سکے۔ ان کا جو سیاہ کارکردگی اس کا بوجھ بھی انہی کو اٹھا کے عوام میں جانا پڑے گا۔ نون لیگ ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے گی۔ اس حکومت کو نہیں گرائیں گے کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس کو ہم شہید نہیں بننا چاہتے۔ یہ حکومت اپنے گناہوں کے اپنے جھوٹوں کے بوجھ چلے خود ہی دب کے مر جائے گی۔ کون ہے جو آ کے قربانی کا بکرا بنے گا، لوگوں کے پتھر بھی کھائے گا اور ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کسی بھی طور پہ شہید نہ بنے، مظلوم نہ بنے، یہ مکمل ایکسپوز ہو کر جائے۔ ان حالات میں پاور ریزیوم کرنا جو ہے نا وہ عمران خان کو جو ہے شہید نہ بنا دے۔ اس میں سیاسی طور کے اوپر جو ہے رسپانسبلٹی یا ذمہ داری لینا جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز کے لیے بڑا مشکل ہوگا موجودہ حالات میں۔ ہمیں انہیں گرانے کی شاید اتنی جلدی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ سیاسی شہید بنیں، اپنا ٹائم پورا کر لیں تاکہ جب لوگوں میں آئیں تو کہنے کے لیے کچھ پلے نہ ہو۔ گویا کہ جو نتیجہ نکلا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کی حکمت عملی نہیں تھی، کیونکہ یہ عیاں تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو، عمران خان کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتی، بلکہ کارکردگی کے بوجھ سے اس کو الیکشن تک لے جاتی اور پھر اس بوجھ تلے اس کو مسمار کرنے کی کوشش کرتی، جو کہ اس کے لیے سیاسی طور پہ بہت فائدہ مند ہوتا۔ بہرحال حکومتی کارکردگی کا جو بوجھ پی ٹی آئی کی حکومت کو اٹھانا تھا اب وہ مسلم لیگ نون نے بخوشی خود اپنے سر پہ لے لیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ الیکشن 2023 سے پہلے انتخابی اصلاحات، نائب قوانین میں ترامیم اور اہم عہدوں پر من پسند بیوروکریٹس کی تعیناتی تک شہباز حکومت اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف، آصف زرداری اور اتحادی رہنماؤں پر کرپشن کیسز میں ممکنہ ریلیف کے لیے اقتدار کی اس کڑوی گولی کو نگلا ہے اور اس کے بینیفیشری شہباز فیملی بھی ہوگی، لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں اور ایک مضبوط اپوزیشن جس کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں، یہ ممکنہ کوشش بھی نون لیگ کی مقبولیت کے خلاف جا سکتی ہے اور اس پورے معاملے میں اور یہ پوری کاوش جو ہے وہ لوہے کے چنے چبانے کا باعث بن سکتی ہے یا اس جیسی یہ کیفیت کو جنم دے سکتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل اس پورے معاملے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے خاص طور پہ اس کے سرپرست جناب نواز شریف نے کیا پایا کیا کھویا، اس پوری جماعت نے، اور حتمی نتائج میں کیا واقعی پاکستان مسلم لیگ نون اس میں سب سے بڑی بینیفیشری ہے یا کوئی اور؟ ان معاملات میں بات کرنے کے لیے پاکستان کے 2 نامور ممتاز سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ہی نامور اور جہاں دیدہ نیوز اینالسٹ جناب سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب سلمان غنی جن کا اپنا بے پناہ تجربہ ہے ملکی سیاست کا۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کتنے مطمئن ہیں اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں اور نواز شریف صاحب کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں کہ جو نتیجہ نکلا ہے اس پوری کاوش کا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس کے بعد عمران خان کا اقتدار تو بہرحال ختم ہو گیا، لیکن جو نتیجہ نکلا بظاہر یہ وہ نتیجہ نہیں ہے جس کی تمنا، جس کا مطالبہ یا جو بیانیہ جناب نواز شریف کا، مریم نواز کا، شاہد خاقان عباسی کا اور ان لوگوں کا ہم مسلسل سنتے رہے تھے، جو نتیجہ نکلا ہے یہ منون ویسا نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سراسر منافع کا سودا ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور جناب نواز شریف کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری نظر میں تو یہی ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی سلوشن تو سب سے بڑا ہوتا ہے پالیٹکس کا، پولیٹیکل کرائسس کا، وہ الیکشن ہی ہوتا ہے۔ لیکن نون کے جو حلقے ہیں، قریبی میری ملاقات بھی ہوئی ہے جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 2 ہجز تھیں۔
ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نومبر میں اگر نئے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ عمران خان کو کرنے دیا جاتا تو شاید اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جاتی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اگلی آرمی قیادت کا انتخاب کرے اور اتنا لمبا کھینچ لے کہ اگلا جو سیٹ اپ ہے اس میں اس کا رول ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کو روکا جائے عمران خان کو، اور اگلے آرمی چیف کا انتخاب بھی وہ نہ کریں بلکہ نون لیگ کے لوگ کریں، اور کوئی ایسی غیر جانبدار قیادت آئے جس میں الیکشن بھی غیر جانبدار اور شفاف ہو۔ یہ وہ واحد وجہ ہے جو میرا خیال ہے نون کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے میں جس نے مدد دی۔ لیکن اب بھی نون کے جو حلقے ہیں، اندرونی حلقے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے جو ہیں وہ انف ٹائم ہے، 6 مہینے سے زیادہ آپ کو لے کے جائیں گے تو آپ پہ بوجھ آ جائے گا، پھر آپ کو یہ گناہ اٹھانا پڑے گا اور آپ ان پاپولر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ 6 مہینے چلاتے ہیں، 8 مہینے چلاتے ہیں یا 10 مہینے۔ تو سلمان غنی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کاسٹ بینیفٹ ریشو کو دیکھیں، جو فائدہ یا جو اس کی قیمت ادا کرے گی نون لیگ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سراسر واقعی ایک منافع کا سودا ہے جناب نواز شریف کے لیے؟ جیسا کہ سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی وجہ، بنیادی وجہ، کلیدی وجہ وہ یہ تھی کہ نومبر میں آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان نہ لگائیں بلکہ اگر ہو سکے تو نون لیگ کا پرائم منسٹر لگائے۔ چلے یہ ہدف حاصل ہو جائے گا، لیکن مجموعی طور پہ کیا یہ نون لیگ کے لیے، پھر میں دوبارہ اصرار سے کہوں گا نواز شریف صاحب کے لیے ایک ایسی سچویشن ہے جس کی انہوں نے تمنا کی تھی، جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، جو ان کی خواہش تھی، جو ان کی دیرینہ خواہش تھی؟ مسلم لیگ نون کی اولین ترجیح تو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہی تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے پریشر بھی بہت بڑھایا، لیکن عدم اعتماد کے فوائد کیا نون لیگ کو حاصل ہو پائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں بات یہ کہ جن پریشر کی وجہ سے عمران خان صاحب جس ٹریپ سے نکلے ہیں اسی ٹریپ میں پاکستان مسلم لیگ نون پھنس گئی ہے۔ اس وقت بڑا چیلنج تو معاشی چیلنج تھا، اور اس وقت کیا شہباز شریف صاحب یکسوئی اور سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھا پائیں گے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا پروگرام تھا، جس کے تحت انہوں نے پاکستان کے اندر معاشی بحالی اور ترقی کا عمل آگے بڑھانا تھا، جس کے تحت انہوں نے پریشان حال اور مسائل زدہ لوگوں کو ریلیف مہیا کرنے تھا؟ میرا خیال یہ عدم اعتماد ان کے فائدے میں کم تھی، اور یہ کسی اور وجوہات کی وجہ سے عدم اعتماد لانی پڑی۔ بہرحال فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا چیلنج نہ صرف یہ کہ معاشی چیلنج ہے، خود شہباز شریف صاحب کی مخلوط حکومت بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا بھی ایک چیلنج ہے، اور حالات اور واقعات اور خاص طور پہ اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت برسر اقتدار آئی ہے جو برسر اقتدار آنے کے بعد بھی خوش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مشکلات میں گھری نظر آ رہی ہے، اور اس ساری صورتحال کا فائدہ اگر مخلوط حکومت کا نظر آ رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے، اور جبکہ سارا لوڈ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ اور خود وزیر اعظم شہباز شریف پہ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اگر کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہوتا یا کوئی بڑی ریلیف فراہم نہیں کر پاتے تو پھر آنے والے وقت کے اندر 2 پارٹیز ہوں گی جو پاکستان کے اندر انتخابات کی طرف پیش رفت چاہیں گی، ایک پاکستان تحریک انصاف اور ایک پاکستان مسلم لیگ۔ اور میں یہ بھی سہیل وڑائی صاحب آپ یہ فرمائیے گا، سہیل وڑائی صاحب کہ ابھی اس وقت جو چلے نومبر میں شہباز شریف صاحب آرمی چیف لگا لیں گے، پتہ نہیں وہ کتنا ان کی منشا ہوگی یا اس میں کیا ہوگا، بہرحال اینی ویز وہ اپنا لگا لیں گے، لیکن بہرحال یہ جو دفاع کرنا ہوگا، جس پروگرام کے ساتھ، جس پرفارمنس کے ساتھ انہیں الیکشن میں جانا ہوگا، اور یہ معاشی چیلنجز، یہ دباؤ، یہ مصیبت، یہ کتنا فارمیڈیبل یعنی کہ کتنی مضبوط ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن الیکشن میں جاتے وقت، اگر ہم اس کا مقابلہ کریں کہ اگر وہ اپوزیشن کی جماعت کی حیثیت سے جاتے اور یہ تمام دفاع عمران خان کر رہے ہوتے اور جس طرح کی مشکلات میں وہ گھرے ہوئے تھے، اب یہ تو سارا یہ تمام جو توق ہے یہ تو مسلم لیگ نون نے اور شہباز شریف نے اپنے گلے میں پہن لیا ہے نا؟ جی یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے
उसमें एक और पहलू भी हमेशा मद्देनज़र रखा जाता है, वो ये है कि इलेक्टेबल्स कहाँ जाएंगे। क्या इलेक्टेबल्स एंटी एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ जाएंगे या इलेक्टेबल्स नौ प्रो एस्टेब्लिशमेंट नून के साथ जाएंगे। मुझे यूँ लगता है कि नून ऐसी पॉलिसी इख्तियार करेगी जिससे वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो और अगले इलेक्शन में वो इस तरह से जाए कि इलेक्टेबल्स को अपनी तरफ खींच सके। तो वड़ाई साहब, ये इलेक्शन जो है ये कारकर्दगी नहीं जितवाएगी, ये महंगाई पे काबू पाना नहीं जितवाएगी, ये लोगों को कोई सुकून या राहत या उनकी ज़िंदगियों में अगले एक साल में बेहतरी नहीं जितवाएगी। ये जितवाएगी कि कैंडिडेट कौन है और फौज का हामी है या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि वो चीज़ें तो सारी शामिल होती हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इलेक्टेबल्स अच्छे किसके पास हैं, किसके पास अच्छे इलेक्टेबल्स हैं, किन इलेक्टेबल्स का वोट बैंक जो है वो हलकों में मजबूत है, और फिर पार्टी वोट बैंक जो कि ज़ाहिर है इन वजूहात की बिना पे बनता है, जिसमें आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस है, महंगाई पर कंट्रोल है, मईशत पर कंट्रोल है, ये चीज़ें भी शामिल होंगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी शामिल होगा कि उनका स्टांस क्या है, क्या वो जिसको हुकूमत से निकाला गया है क्या दोबारा लोग उसको वोट दे के लेके आएंगे, या जिसको निकाला गया है उसकी बजाय उसकी मुखालिफ जमात को लेके आएंगे। ये भी मद्देनजर रखा जाता है। तो जिसको निकाला गया है वो तो निकले हुए साल, सवा साल, 1.5 साल हो चुका होगा, 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका होगा। वो कहाँ अब उसमें शुमार होगा कि उसको अभी निकाला गया है? उसको तो 1.5 साल पहले निकाला गया है, वो तो एक मजबूत अपोजिशन होगी। जी ये दुरुस्त है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सारे हक़ाइक़ भी मद्देनज़र रखे जाएंगे। सिर्फ महंगाई, मईशत और इलेक्टेबल्स, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी तो इलेक्शन में का नतीजा आएगा। तो सलमान गनी साहब, आप बताइएगा कि जब अब से जैसे कि इस हुकूमत की ख्वाहिश है और उनका अज़म है कि 1.5 साल बाद, तकरीबन लगभग 1.5 साल बाद इलेक्शन होंगे, 1.5 साल बाद तो इमरान खान और उसकी पीटीआई तो एक मजबूत एक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात होगी, और इस हुकूमत को 1.5 साल की कारकर्दगी का दिफा करना होगा। और ये बताइएगा कि कितना वो असरअंदाज होगा इंतखाबी नताइज पर, वो हुकूमत शहबाज शरीफ हुकूमत की प्रॉस्पेक्ट्स पर, कि उसने 1.5 साल क्या कारकर्दगी दिखाई है, और अगर इसके बरक्स अगर वो एक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात की हैसियत से इलेक्शन में दाखिल होती। कामरान साहब, मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत 1.5 साल पूरे कर पाएगी। अगर आप हालात और वाक़यात का जायज़ा लें, और ख़ास तौर पे ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि ये हुकूमत उस तरह डिलीवर नहीं कर पाएगी जिस तरह इन्हें डिलीवर करना पड़े। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब में ये अहलियत मौजूद है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए बड़ा चैलेंज, जहाँ पर मुआशी चैलेंज है वहाँ पर उनके लिए बड़ा चैलेंज ये मखलूत हुकूमत भी है। जिस हुकूमत के कप्तान को हर रोज़ किसी न किसी इत्तेहादी को मनाना पड़े, वो हुकूमत किस तरह टेक ऑफ कर पाएगी। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर कोई 2 पार्टीज़ यकसुई के साथ आम इंतखाबात का मुतालबा करेंगी तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल होगी, चूँकि उनका आने वाले वक्त के अंदर मुझे वोट बैंक जो है उस तरह सर्वाइव करता नज़र नहीं आ रहा जिस तरह उनका वोट बैंक खुद इमरान खान साहब की हुकूमत के वक्त में मौजूद था, और लोग उनको मुतबादल के तौर पर देख रहे थे। इस वक्त हुकूमत तो बन गई है, लेकिन क्या ये हुकूमत टेक ऑफ कर पाएगी? बड़ा बुनियादी सवाल ये है, और बड़ा चैलेंज मुआशी चैलेंज है। और मुआशी चैलेंज देखें, बात यह कि अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो नागुज़ीर नज़र आ रहा है, बिजली की कीमतों में 2 दफ़ा इजाफा हो चुका है, और तीसरा रोज़ है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा। इस सारी कैफियत में क्या शहबाज शरीफ साहब मुआशी चैलेंज से निपट पाएंगे और इत्तेहादी हुकूमत लोगों के मसाइल हल कर पाएगी? मुझे फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। हालात वाक़यात का सिफ्त ये बता रही है। सोहेल वड़ाई साहब, क्या इसका क्या जवाब आपके ख्याल में है, जो अभी नुकात उठाए हैं सलमान गनी साहब ने, कि इत्तेहादी हुकूमत का सर्वाइवल ही और जो प्रेशर है, जो इकनॉमिक प्रेशर्स हैं, उसका बोझ जो है वो ये इत्तेहादी हुकूमत और ये मखलूत हुकूमत संभाल पाए तो ये बड़ी बात होगी, और ये अपना वजूद बरकरार रख पाए तो ये भी बड़ी बात होगी अगले 1.5 साल। मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ। मैं भी समझता हूँ कि ये एक बड़ा लूज़ इत्तेहाद है और बड़ा ख़तरनाक है, और ये 6-8 महीने नून की क़यादत खुद समझती है कि 6-8 महीने से ज़्यादा चलाना मुश्किल है, और जितना ये इसको लंबा करेंगे उतनी मुआशी बहरान बढ़ेगा,
उतना मुआशी बर्डन बढ़ेगा, इसलिए ये छोटे से छोटा रखना चाहते हैं। 6 महीने से छोटा हो नहीं सकता और 8 महीने से 10 महीने से लंबा हो नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है ये 6-10 महीने के अंदर इसको रैप अप करेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और सलमान गनी साहब, मैं तासुर जानना चाहता हूँ मुस्लिम लीग में, और ख़ुद मैं नवाज़ शरीफ साहब ने, जब मैं इस बात को शुरू में कह रहा हूँ कि उन्होंने एक्चुअली क्या हासिल किया, क्या उन्होंने खोया, या जो इमरान खान का इक़्तिदार तो बहरहाल ख़त्म हो गया, मगर इस वक्त अगर हम देखें ये जो हुकूमत बनी है, इसके अगर हम कहें तो बाबाए मखलूत हुकूमत तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। इसके फ़ैसले, इसमें वज़रा, इसके काबीना, इसकी पोजीशंस, इसकी सारी चीज़ें, ये फ़ैसले आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, ना ये नवाज़ शरीफ साहब ने किए, ना ये शहबाज शरीफ ने किए, ये आसिफ अली जरदारी ने किए। और इस हुकूमत की जितनी ये यानी कि कलीदी जो वजारतों की तकसीम है, ये तो आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में रही है, और आज भी इस वक्त वो इसके मेक और ब्रेक फरीक है, यानी कि वो इशारे से, उनके इशारे से ये हुकूमत ख़त्म हो सकती है, और उनके ही इशारे से ये हुकूमत बनी है। ये कितनी साजगार है कैफियत नवाज़ शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, ख्वाजा आसिफ के लिए, शाहिद खाकान और मरीम नवाज़ के लिए। देखिए कामरान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तासर यही है कि इस हुकूमती इत्तेहाद के मास्टर माइंड जो है वो आसिफ अली जरदारी है, और मैं इससे पहले भी अपने प्रोग्राम थिंक टैंक में पहले रोज़ से कहता आया हूँ, जिस रोज़ आसिफ जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के यहाँ गए थे, कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली से बड़ी बात थी कि आसिफ जरदारी साहब चल के शहबाज शरीफ साहब के पास गए थे, इसलिए कि असल फार्मूला उनके पास था। इस वक्त सारा लोड जो आएगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे आएगा, जबकि पीपल्स पार्टी या उनके दीगर इत्तेहादी हैं वो तो ये चाहेंगे कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। उनके पास एक सिंध गवर्नमेंट भी मौजूद है और ज़्यादा एम्फेसाइज उनका सिंध पे ही होगा। पंजाब के अंदर वो एडजस्टमेंट चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, लेकिन मैं समझता हूँ कि आखिरी फैसला जो करना होता है हमेशा नवाज शरीफ साहब ने करना होता है। जहाँ तक आपने ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या मिला, मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून को ये मिला है कि वो जो एक बात इम्पॉसिबल समझी जाती थी और कहा जा रहा था कि अगले 3 माह के अंदर FIA की इंक्वायरी की रोशनी में शहबाज शरीफ साहब जेल जाएंगे, वो जेल तो नहीं गए, वो मसलत इक़्तिदार पे पहुंच गए हैं कि वो जो बात थी वो मुमकिन बन गई। मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ते खुले हैं, मुस्लिम लीग नून को कानूनी महाज पर भी फ़ायदे हासिल होंगे, अलबत्ता उनके वोट बैंक असरअंदाज होगा। शहबाज शरीफ साहब अपनी दगोदौ की वजह से क्या वो वोट बैंक इंडेक्ट रख पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। तो सर बड़ा सा बेस्ट केस सिनेरियो जनाब नवाज शरीफ के लिए क्या है आइंदा 1.5 साल के अंदर? बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि ये हुकूमत कामयाब हो जाए, उनके केसेस रिजॉल्व हो जाएं, उनकी नाअहली ख़त्म हो जाए, मरियम की नाअहली ख़त्म हो जाए, वो दोबारा पाकिस्तान वापस आ जाएं, उनके रास्ते पॉलिटिक्स में खुल जाएं। क्या मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि वो चाहते होंगे। मुमकिन तो इसमें ज़ाहिर है, मुमकिन तो है, हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन कितना शहबाज शरीफ कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, ये देखना होगा। अभी फातमी साहब को पहले उन्होंने लिया, फिर दबाव पे वापस ले लिया, तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि हर चीज़ उनके लिए भी मुमकिन नहीं है, उनके भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। कितने असरअंदाज हो रहे हैं सलमान गनी साहब इस हुकूमत पर, इसके फैसलों पर? क्योंकि हमें तो हर रोज़ छाप नज़र आती है आसिफ जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं और क्यों नहीं हैं?